अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम उसामा रज़ी साहब, जनाब राजा आरिफ सुल्तान साहब, जनाब मुनिम ज़फ़र साहब, जनाब यूनुस खान सोहन साहब, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम भाइयों, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब की अपील पर आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और चित्राल से लेकर कराची तक लोग सरापा एहतजाज हैं। और वो मसला जो हर घर का मसला है, हर घर के हर किचन का मसला है, उसके ऊपर कौम की आवाज़ जमात इस्लामी बन रही है। महंगाई और बेरोज़गारी ने जीना दूभर कर दिया है। नौजवान डिग्रियां लेकर घूमते रहते हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं। और वो हुक्मरान जो जितने भी दावे कर लें कि हम गुर्बत का ख़ात्मा कर रहे हैं, हमारी मईशत तरक्की कर रही है, हमारी शरह नमू 3.95 या 4.5 हो गई है, ये सारे नंबर्स हमें मालूम है कि ये हमारे हुक्मरान तबके, हमारे वज़ीरों मुशीरों और हमारे कारपोरेटोक्रेट जो लोग हैं कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके लैपटॉप्स पर होते हैं और उनकी प्रेजेंटेशंस में होते हैं। ये IMF के साथ चीज़ें डिस्कस होती हैं, ये वर्ल्ड बैंक के साथ मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी बजट हो या बजट के नतीजे में जो उसका इफ़ेक्ट होता है, जो उसका असर होता है, अगर वो असर हमारे घर पे नहीं हो रहा, अगर वो असर हमारे किचन पे नहीं हो रहा, हम अगर ग्रॉसरी लेने के लिए जाते हैं, हम अगर किराने की दुकान पर पहुंचते हैं और हर महीने उन्हीं चीज़ों का बिल ज़्यादा बढ़कर आता हो जो पिछले महीने हमने ख़रीदी हो, तो इसका मतलब यह है कि ये बजट आवाम का बजट नहीं है, ये कुछ खवास का बजट है। ये उन लोगों का बजट है कि हो सकता है इस बजट के नतीजे में कुछ लोग तरक्की पाते हो, कुछ सरमायादारों का सरमाए में इजाफा हो जाता हो, कुछ जागीरदारों की जागीरों में और उससे होने वाली आमदनी में इजाफा होता हो, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग इससे सहूलत हासिल करते हों, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों कि जिनके बैंक बैलेंस मजीद बढ़ जाते हों। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल क्लास का फर्द और उसका पूरा खानदान, हम सब इस बात को जानते हैं कि ये सारे बजट झूठे बजट हैं, इसलिए कि हमारे घर की मईशत पर इसका असर उल्टा पड़ता है। मजीद महंगाई होती है, मजीद बेरोजगारी होती है। हमारी हुकूमतें बगले बजा रही है कि हमने दरामदात और बरामदात के डेफिसिट को, उसके फ़र्क को कम कर दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दरामदात और बरामदात के फ़र्क, हाँ, इस पर भी हम पूरी गुफ्तगू कर सकते हैं कि जब कोरोना पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि हमारी बरामदात, चूँकि हमारे यहाँ कोरोना उस तरह से नहीं आया, अल्लाह का करम हुआ, तो हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रही हैं और हमारी बरामदात पूरी हुई हैं। और दरामदात कम हुई हैं इसलिए कि दुनिया बंद है, इसलिए कि कंटेनर वक्त पे नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए कि बड़ी मशीनरी हमने नहीं मंगवाई है। तो इसको मईशत की कामयाबी मत समझो। जब अगले महीने में दरामदात बढ़ेंगी तो फिर हम इन तमाम मुजरा से पूछेंगे कि आज ये फर्क कितना है और ये डेफिसिट आपने कितना कम किया है। लेकिन इस बहस से, इन नंबरों की इस बहस से हटकर असल बात तो यह है कि हम वो डेफिसिट देखना चाहते हैं जो एक आम आदमी की आमदनी और उसके खर्चे के दरमियान होता है। हर गुजरते दिन के साथ खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी कम हो रही है। और अगर ये सूरत हाल हर घर की मौजूद है, 97-98%, 99% लोगों का अगर ये मामला है, तो इसका मतलब यह है कि मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, मुल्क की मईशत बर्बाद हो रही है। मईशत का और कोई मतलब नहीं होता सिवाय इसके कि मुल्क में रहने वाले लोगों की मईशत का क्या हाल है, उनकी जिंदगी किस तरह से गुजर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कैसा बजट है कि जो बजट पास हो गया, बजट पास होने के बाद सबने शादियाने बजा लिए कि बड़ा शानदार बजट हमने पास किया है। लेकिन इस बजट में तो ये बात मौजूद ही नहीं है कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। इस बजट में तो ये बात पास ही नहीं हुई है कि हर कुछ दिनों के बाद बिजली की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ये हुकूमत कह रही थी कि हमने कंपनियों से बात कर ली है, वजीर आजम ने ऐलान किया था, असद उमर ने ऐलान किया था कि हम आपको खुशखबरी सुनाने वाले हैं कि बिजली का बिल अब आधा रह जाएगा और फुल यूनिट जो इसका बिल आता है
اب آپ کو جو ہے وہ آدھا بل ملا کرے گا. لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یہ ساری باتیں جھوٹی باتیں تھیں، یہ بل اب ڈبل ہو گیا ہے. اور اس وقت شہر کراچی کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہر گھر میں جو بل آ رہا ہے اوور بلنگ یہ کے الیکٹرک کر رہا ہے. ہر ایک کو زیادہ بل بنا کر بھیج رہے ہیں. اور اس کا سبب یہ ہے کہ کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ مافیا ہے. کے الیکٹرک ایک کمپنی ہے جس کمپنی کو تمام حکومتوں کی آشیرواد حاصل ہے. تمام حکومتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اور وہ کے الیکٹرک جس جو ابراج گروپ جس میں شامل ہے، جس کے مالکوں میں اور جس کا فاؤنڈر سی او عارف نقوی اس وقت یو کے میں اس کو ہاؤس اریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح وہ امریکہ میں مطلوب ہے. وہ دبئی میں اس کو پینلٹی لگی ہے. اس کی کمپنی بینکرپٹ ہو چکی ہے. لیکن جس کی کمپنی انٹرنیشنل لیول پر بینکرپٹ ہوئی ہے، لیکن وہ کمپنی پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے شہر میں 41% انکم ٹیکس دینے والے لوگوں کے شہر میں 67% ریونیو دینے والے لوگوں کے شہر میں 95% صوبے کے ریونیو کو بڑھانے اور چلانے والے شہر میں اس کمپنی جو دنیا میں بینکرپٹ ہو چکی ہے، وہ کمپنی ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہی ہے. اور پرائم منسٹر کی آشیرواد اس کو حاصل ہے، اسد عمر کی، اور اسی طرح جو بھی رزاق داؤد ہیں ان کی، اور تابش کوہر ہیں ان کی آشیرواد حاصل ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس کمپنی کا لائسنس کینسل کرو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 2023 تک کا معاہدہ ہے، ہم کیسے کینسل کر سکتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بھی کمپنی باہر سے آئے، ایک معاہدہ کرے، پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے، لوگوں کا بیڑا غرق کرے، لوٹ مار کرے، کوئی وعدہ پورا نہ کرے، لیکن چونکہ آپ نے مدت لکھی ہوئی ہے تو وہ مدت پوری کرے گی؟ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے. نون لیگ نے بھی یہی کیا، پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، قاف لیگ نے بھی یہی کیا، اور ان سب کی اتحادی ایم کیو ایم نے بھی یہی کیا، اور پی ٹی آئی بھی یہی کر رہی ہے. تو پھر کون سا فرق ہے، کون سی تبدیلی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے حالات نہیں بدل رہے ہیں. مافیاؤں کی حکومت ہے جو مختلف ناموں کے ساتھ ہم پر مسلط ہوتی ہے. وہی وزراء ہوتے ہیں، وہی سیکریٹریز ہوتے ہیں، وہی وڈیرے ہوتے ہیں، وہی جاگیردار ہوتے ہیں، پارٹیوں کے نام بدلتے ہیں، تسلط ان کا رہتا ہے، اور ملک پر 74 سال سے یہ ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کے حالات کو بدلتے نہیں ہیں. اس لیے معیشت کی بحالی کی یہ جد و جہد انقلاب کی جد و جہد ہے، اصل میں نظام کی تبدیلی کی جد و جہد ہے. اگر نظام نہیں بدلے گا تو کل کوئی اور آ کے بھی اسی طرح سے آپ کو ڈسے گا، اسی طرح سے آپ کو کھائے گا. اس لیے جو پولیٹیکل ورکر ہیں، جو عوام کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں یہ انقلاب اپنی اپنی پارٹیوں میں بھی اٹھانا چاہیے. اپنی پارٹی کے لیڈروں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ کون سی معیشت کی ترقی ہو رہی ہے جب ہمارے باورچی خانے کی ترقی نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں جو ہے سہولت نہیں مل رہی، ہم اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر پا رہے، تم تعلیم نہیں دیتے، تم روزگار نہیں دیتے، تم صحت کی سہولت نہیں دیتے، تم بجلی نہیں دیتے. پورے ملک میں ایک مرتبہ پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، تم گیس کی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو. تم یہ سب کچھ نہیں دے سکتے، تم امن نہیں دے سکتے، تو پھر تم ٹیکس کیوں لیتے ہو؟ تم موبائل پہ بھی ٹیکس لیتے ہو، تم صابن پہ بھی ٹیکس لیتے ہو. کیسا عجیب تماشا ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، تاجروں کو ہراساں کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹیکس کس طرح سے وصول ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جتنا ٹیکس وصول ہوتا ہے 67%، 67% تو صرف اس وقت وصول ہو جاتا ہے جب کنٹینر آ کر یہاں کراچی پورٹ پر لگتا ہے، تو وہ ٹیکس 67% ہو گیا. پھر جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کا ٹیکس ہوتا ہے وہ 27% ٹیکس ہے. صرف 6-7% ٹیکس کے لیے اتنے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اتنے اللے تللے چل رہے ہیں، اتنی پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں. یہ آئی ایم ایف کی غلامی کا نظام ہے. جب ان سارے ٹیکسوں سے پورے پیسے کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کا سود ادا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا مجبوری ہے؟ کیا دنیا میں ایسے ماڈل موجود نہیں ہے کہ جب آئی ایم ایف کو خیر بات کہا گیا ہو؟ ٹھیک ہے، ہم نے معاہدہ پچھلی حکومتوں نے کیا تو اس حکومت کو کیا تکلیف ہے؟ کیا یونان نے، کیا برازیل نے، کیا چلی نے، کیا ان لوگوں نے اپنے قرضوں کو ریشیڈول نہیں کروایا؟ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو نو نہیں کہا؟ پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہم پاکستان ہیں، ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، افغانستان ہے، چین ہے، ایران ہے، وسط ایشیا ہے، انڈیا ہے. ہم اس پورے خطے میں درمیان میں موجود ہیں. ہمارے کی ضرورت ہے. کوئی ہمیں
کوئی ہمیں اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو ہمارا حکمران طبقہ کرتا ہے، بیوروکریٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کرتے ہیں جو ہماری قیمت لگاتے ہیں۔ FATF کہتا ہے کہ آپ ختم نبوت کا قانون ختم کریں، یہ سارے مل کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ FATF کی رپورٹ آتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، ناموس رسالت کا قانون ختم کرو، یہ اسی کام پر لگ جاتے ہیں۔ دنیا میں بے حرمتی ہو، یہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ FATF کہتا ہے اپنے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے بل پاس کرو، یہ بل پاس کرنے لگ جاتے ہیں۔ IMF کی کچھ شرطیں سامنے ہوتی ہیں، کچھ شرطیں انڈر دا ٹیبل ہوتی ہیں، ان میں ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا نصاب شامل ہوتا ہے، ہمارے قانون سازی شامل ہوتی ہے۔ یہ جو پروٹیکشن فیملی کا بل آیا ہے، یہ ایک فراڈ بل ہے۔ اس بل کے ذریعے سے یہ ہمارے خاندان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام حکمرانوں سے، وزیر اعظم سے، کہ ایک طرف آپ اسلامائزیشن کی بات کر رہے ہیں، مدینے کی اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، اور قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف بل کو آپ پاس کروا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، سینٹ میں جب یہ بل آیا ہے، خاندانی نظام کی تباہی کا بل آیا ہے، تو سوائے مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی کا سینیٹر ہے، اس نے اس کو نو کہا ہے۔ PTI بھی اس میں شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے، نون لیگ بھی اس میں شامل ہے، MQM بھی اس میں شامل ہے، ANP بھی اس میں شامل ہے، اور پتہ نہیں اس وقت JUI کہاں تھی، وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے، ان کے نمائندے وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے، صرف مشتاق احمد خان نے نو کہا تھا۔ یہ کیسا تماشا ہے؟ قرآن و سنت کے برخلاف جو بل ہیں، یہ عالمی مالیاتی اداروں کے کہنے پر ہو رہے ہیں، یہ امریکہ اور مغرب کے کہنوں پر ہو رہے ہیں، اور ہم سے کہا یہ جاتا ہے ہم یہ نہیں کریں گے، ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ہماری معیشت کس نے تنگ کی ہے؟ ہماری معیشت 74 سال سے انگریزوں کے ان شاگردوں نے تنگ کی ہے جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں معیشت کا حوالہ نہ دو، غریب کی معیشت، اور اس کا چولہا تو تم نے ویسے ہی ٹھنڈا کر دیا ہے، اب تم غیرت بھی بیچنا چاہتے ہو۔ ان بلوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا، اور IMF کی اس غلامی کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ شہر کراچی، یہ معاشی ہب ہے، یہ پاکستان کی معیشت چلاتا ہے۔ پورے پاکستان کی معیشت جیسے تیسے بھی چل رہی ہے، کراچی کا اس میں حصہ ہے، لیکن اس کراچی کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ زبانی طور پر کہتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، لیکن جب پاکستان کا ترقیاتی بجٹ آتا ہے، PSDP آتا ہے، پچھلے سال 650 ارب روپے کا PSDP تھا، یعنی ترقیاتی بجٹ، اس میں سے کراچی کا حصہ صرف 18 ارب روپے تھے۔ 3 کروڑ سے زائد آبادی کا شہر، 2600 ارب روپے انکم ٹیکس دینے والا شہر، اس کا حصہ 18 ارب روپے وفاق نے رکھا تھا۔ 4-5 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں کیا۔ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ 350 ارب روپے بڑھا دیا گیا، 900 ارب روپے رکھا گیا، اور اس میں بھی کراچی کا حصہ 17-18 ارب روپے ہی رکھا گیا ہے۔ یہ چنگلیاں بنوا کر تم ہماری آنکھوں میں دھول مت جھونکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی کوئی ترجیح کراچی میں نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ویسے ہی کراچی کو کھا رہی ہے، اس کو لوٹ رہی ہے، یہاں کے لوگوں کو ملازمتوں سے بے دخل کر رہی ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایسا راج مسلط کیا ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو نہ پولیس میں بھرتی ملتی ہے، نہ ٹریفک پولیس میں، نہ کسی دفتر میں یہاں کے لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ اور کراچی جیسے اداروں کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جب یہ نکالتے ہیں، ایک جو اسامی نکال رہے ہیں، اور اس اسامی میں 27 لوگوں کی اسامی میں، کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 27 لوگوں کی اسامی میں لکھا ہوا ہے کہ رورل اور اربن کوٹا اپلائی ہوگا، جبکہ سندھ حکومت میں تو یہ کوٹا اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لسانیت اور تعصب پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صرف پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے، 30-35 سال سے یہی کہانی چل رہی ہے، ادھر تم ادھر ہم کی بات چلتی ہے۔ جب مہاجر سندھی یہ فساد پیدا کرتے ہیں، تعصب پیدا کرتے ہیں، تو MQM اور پیپلز پارٹی دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کل MQM کے دوستوں نے ہمیں یہ مشورہ دیا اور کہا کہ کراچی کے مسائل پر ہم جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کراچی کے لیے بڑی بات کر رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یا آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ وفاقی حکومت میں موجود ہیں، PTI کی 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، 4 قومی اسمبلی کی کراچی سے
سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں، 2 حیدرآباد سے ہیں، 3 وزیر ان کے موجود ہیں، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے کی آوازیں سنیں، دیواروں کی چوکنگ یاد کریں، کوٹا سسٹم ختم کرو، ٹی وی بیچو، وی سی آر بیچو، اسلحہ خریدو، مہاجروں کو 5ویں قومیت بناؤ، میسورین کو واپس لاؤ، ان نعروں کی بنیاد پر آپ اٹھے تھے۔ جیسا بھی تھا لوگوں نے آپ کا ساتھ دے دیا تھا، پھر آپ نے خود لوگوں کا ساتھ لینا شروع کر دیا تھا اپنی طاقت کے ذریعے سے۔ 35 سال سے آپ یہی سیاست کر رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں 2002 سے 2008 تک آپ پورے ملک کے بیتاج بادشاہ تھے۔ آپ کو اتنا مروڑ تھا تو آپ نے اس وقت قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے صوبے کا بل کیوں نہیں پاس کروایا تھا؟ کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کروایا تھا؟ اس وقت تو آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور اب آپ جانتے ہیں کہ یہ کام چونکہ صوبائی اسمبلی سے ہو نہیں سکتا، تو یہ نعرہ لگا کہ آپ دوبارہ سے پرانا منجن بیچنا شروع کریں۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی دھوکہ دیا تھا، آپ آج بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کے منسٹرز نے وفاقی کابینہ میں کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت تک بڑھانے کے لیے اس کے اوپر اس کی رضامندی بھی ظاہر کیے ہیں۔ اور جب سے عمران خان نے کراچی میں اور پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم میں 40 سال کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا ہے، ایم کیو ایم کوٹا سسٹم پر ایک لفظ بھی نہیں بول رہی۔ آپ بات نہیں کریں، کراچی کی پیٹھ پر چھرا گھونپیں اور پھر آپ کہیں کہ ہم تو کراچی کی آواز بن رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ جو مردم شماری جعلی مردم شماری ہے، جو 3 کروڑ سے کہیں زائد آبادی کے اس شہر کو 1.5 کروڑ آپ نے شو کیا اور وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری دلوائی، پھر سی سی آئی سے اس کی منظوری دلوائی۔ یہ نون لیگ نے نہیں، یہ صرف پیپلز پارٹی، اس نے تو پھر بھی اپنا ووٹ آف ڈسنٹ لکھا ہے۔ اس میں کون شامل ہے، کون پیش ہے؟ اس میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ شامل ہے کہ پہلے بھی یہ نوٹیفائی جب نہیں ہوا تھا تو ہماری آدھی آبادی تو انہوں نے کھا لی تھی، اب تو انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے، ایم کیو ایم نے نوٹیفائی کیا ہے کہ کراچی اب قانونی طور پر آدھا ہو گیا۔ جب تم کراچی کی نمائندگی پر کمپرومائز کر لیتے ہو، وڈیروں کی نمائندگی پر کمپرومائز کر لیتے ہو، تم طے کر لیتے ہو کہ سندھ اسمبلی میں وڈیرے ہی آئیں گے، جاگیردار ہی آئیں گے، چونکہ ہماری نمائندگی کم ہے، چونکہ ہماری مردم شماری کم ہے، تو پھر تم کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تم کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ اس لیے پہلے ہمیں اس سوال کا جواب دو کہ ہماری مردم شماری کو آدھا کیوں گنا گیا؟ ایم کیو ایم نے اس کی منظوری کیوں دی؟ اگلی مردم شماری کہاں ہو رہی ہے؟ وہ ٹی او آر والی کمیٹی 6 ہفتے میں آنی تھی، وہ 12 ہفتے میں بھی کوئی منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دھوکہ۔ پھر میں ایم کیو ایم کے دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس کراچی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کہ الیکٹرک کو آپ کی سپورٹ 2005 سے حاصل ہے، کھمبوں کی قیمت کے برابر میں یہ کے الیکٹرک کے اے سی بکا تھا، اور بعد میں اس کا 2009-10 میں نام بھی بدل گیا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیا گیا تھا۔ اس وقت آپ اس کو بیچنے میں بھی شامل تھے، پھر پیپلز پارٹی نے اس کو دوبارہ بیچا تھا، ایم کیو ایم اس میں بھی حکومت میں شامل تھی، اب دوبارہ اس کو ساری سہولتیں پی ٹی آئی دے رہی ہے، ایم کیو ایم اس میں بھی شامل ہے۔ کراچی کے لوگوں کا بیڑا غرق کے الیکٹرک کرے، اوور بلنگ کرے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے الیکٹرک کو سپورٹ کرے، پھر آپ کون سے کراچی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کتنی باتوں کی میں طرف توجہ دلاؤں؟ کراچی کا بیڑا غرق کرنے میں انہی مافیاؤں کا ہاتھ رہا ہے، یہاں کی معیشت تنگ کرنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ رہا ہے۔ اس لیے جس دن آپ ان سوالوں کا جواب دے دیں گے، ادارہ نور حق کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ آپ بتائیں گے کہ 35 سال میں کراچی کا یہ حال کیوں ہوا، آپ بتائیں گے کہ مردم شماری ہماری آدھی کیوں نوٹیفائی ہوئی، آپ بتائیں گے کہ کوٹا سسٹم کیوں بڑھا، آپ بتائیں گے کہ آپ کراچی میں جو پی ایس ڈی پی مرکزی ترقیاتی بجٹ میں کراچی کو حصہ نہیں مل رہا، اس پر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جس کا کام فیصلے کرنا ہے، فیصلے کراچی دشمن کرو اور کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ریلیاں نکالو۔ یہ ڈرامے اب زیادہ نہیں چلیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی کراچی کے حقوق کے لیے یہ پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا کر رہی تھی 1987 میں، جب کراچی میں جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی تھے، انہیں
کس جرم کی پاداش میں ان کی میئرشپ ہٹی تھی؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ کراچی کے موٹر وہیکل ٹیکس کا مطالبہ کر رہے تھے. ان کی پوری بلدیہ کو توڑا گیا تھا. ان کے ماسٹر مائنڈ جو لوگ تھے انہوں نے افغانی صاحب کی میئرشپ ختم کی, بلدیہ کو توڑا. کراچی کا جو مطالبہ وہ میئر ہونے کی حیثیت سے کر رہے تھے اس کو ایک طرف کیا گیا اور تعصبات پھیلائے گئے. جماعت اسلامی ہی ہے جس نے اس شہر کراچی کی خدمت کی ہے, اس کو تعمیر و ترقی سے ہمکنار کیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ جو بجٹ آپ نے پاس کیا ہے اس بجٹ میں جو ترقیاتی بجٹ ہے اس ترقیاتی بجٹ کی فہرست میں پانی کا منصوبہ K4 شامل ہی نہیں ہے. جو 33% جس کے بارے میں کہا گیا کہ اب وفاق اس کو بنائے گا وہ شامل ہی نہیں ہے, تو پانی کیسے آئے گا؟ پیپلز پارٹی کے خلاف تو سب سے مؤثر آواز ہم اٹھاتے ہیں جس نے محکموں پہ قبضہ کیا ہے, جس نے اختیارات پہ قبضہ کیا ہے. لیکن آپ تو ہر دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں, مل کر یہ ایکٹ پاس کرتے رہے ہیں, ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ جد و جہد جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر کرنی ہے. ہو سکتا ہے کسی پارٹی سے کسی ورکر کا تعلق ہو, میں ہر پارٹی کے پولیٹیکل ورکر سے, کراچی دوست آدمی سے, دانشوروں سے, ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے, علماء سے, سب سے کہتا ہوں کہ یہ جنمن تحریک ہے. ہمیں کوئی مقصد حاصل نہیں کرنا, ہمیں اپنے گھر ادھر سے اٹھا کر ڈیفنس کے لیفٹن ملیشیا اور دبئی اور لندن میں نہیں بنانے. ہماری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسی مٹی کا ہمارا خمیر ہے. ہمارے لوگ اسی جگہ سے جد و جہد کرتے ہیں, انہی جگہوں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, جماعت اسلامی کل بھی کراچی کا مستقبل تھی اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی یہی جماعت اس شہر کا مسئلہ حل کر سکتی ہے. پورے ملک میں اس وقت جو نظام موجود ہے اس پر پورے ملک میں آواز اٹھی ہے. کراچی کی آواز پورے ملک کی آواز کے ساتھ سب سے مؤثر آواز کے طور پر موجود ہے. مہنگائی کو ختم کیا جائے, بے روزگاری ختم کی جائے, بجلی کی قیمت کم کی جائے, پیٹرول کی قیمت. وزیر اعظم صاحب آپ فرماتے تھے 50 روپے ہونی چاہیے, آپ نے تو اس کو بڑھانا شروع کر دیا ہے. جب عالمی مارکیٹ میں 147 روپے سے نیچے آ کر صرف 31 جو ہے وہ ڈالر فی بیرل ہو گئی تھی قیمت, تب بھی آپ نے پیٹرول کی قیمت اس طرح نہیں کم کی اور اب دوبارہ وہیں پر آپ لے آ کر کھڑی کر دی ہے. اپنے دعووں کو دیکھیے, اپنے نعروں کو دیکھیے, اپنے اقدامات کو دیکھیے. جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, بجلی کی قیمت بڑھے گی, گیس کی قیمت بڑھے گی, بجلی لوگوں کو پوری نہیں ملے گی, نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا, تو پھر مجھے بتائیں تو کی معیشت ٹھیک ہوگی؟ یہ بجٹ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ آپ کو مبارک ہو, IMF کو مبارک ہو, ورلڈ بینک کو مبارک ہو, اور اس ملک پر ناک بن کر بیٹھنے والے حکمران طبقے جاگیرداروں کو مبارک ہو. اور پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ ان جاگیرداروں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگاتے جنہیں یہ جاگیریں غداری کرنے کے نتیجے میں انگریزوں نے دی تھیں؟ ان کی کوئی کمائی نہیں تھی, انگریزوں نے ان غداروں کو یہ جاگیریں دی تھیں. اب ان کی اولادیں پنپتی رہتی ہیں, ہاری, کسان, مزدور, مزارہ اسی طرح سے برباد ہوتا رہتا ہے. ان جاگیرداروں پہ ٹیکس کب لگے گا؟ ان بڑے سرمایہ دار لوگوں پہ کب ٹیکس لگے گا جو چینی مافیا, آٹا مافیا کی صورت میں آپ کی صفوں پہ موجود ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.